अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अम्मा बाद। आखिरी जो हदीस हमने पढ़ी थी वो हदीस नंबर 21, हदीस नंबर 21, जिसके ऊपर इमाम नसाई ने बाब कायम किया था अन्नहयु अन इस्तिदबारिल क़िबलति इंदल हाजती। क्या माना है इसका बाब का? जी नहीं आ रहा। मुंह करना नहीं, पीठ करना। इस्तिदबार माना पीठ करना, यानी कमर। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी, इस्तिदबार माना पीठ करना और इस्तिकबाल चेहरा रुख होना, मुंह करना उस तरफ। तो इमाम नसाई ने दोनों के लिए अलग अलग बाब कायम किया है, इस्तिकबाल के लिए भी और इस्तिदबार के लिए भी। इमाम नसाई की यही आदत है, जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया था, कि एक हदीस में अगर बहुत से मसाइल से उन्होंने इस्तिदलाल करना होगा तो हर मसले के लिए अलग बाब कायम करेंगे। यानी इस्तिकबाल हो या इस्तिदबार हो, दोनों पिछली हदीस में आ चुका है कि फला यस्तकबिल क़िबलता वला यस्तदबिरहा, लेकिन दोनों के लिए अलग अलग बाब कहेंगे ताकि मसला बिल्कुल अलग हो जाए और वाज़ेह हो जाए। तो इस्तिकबारुल क़िबला के लिए अलग बाब कहेंगे और इस्तिदबारुल क़िबला के लिए अलग बाब कायम किया। हदीस तकरीबन वही है। इस हदीस में एक अल्फाज जो है वो कुछ जायद है पिछली हदीस से, और वो क्या है? वलाकिन शर्रिकू औ गर्रिबू। इस्तिकबार और इस्तिकबाल के क्या मीनिंग है? इस्तिकबार नहीं, इस्तिदबार। इस्तिदबार जो लिखा हुआ है, इस्तिदबार का माना पीठ करना, और इस्तिकबाल जिसका माना चेहरा करना। तो कज़ाए हाजत के वक्त इस्तिकबाल करना, चेहरा रुख होना, या इस्तिदबार करना, पीठ करना, दोनों मना है। और नबी अलैहि सल्लम ने इस हदीस में ये फरमाया ला तस्तकबिरुल क़िबलता, किबले के रुख होकर बैठ के कज़ाए हाजत ना करो, वला तस्तदबिरूहा, और ना ही पीठ करो उसकी तरफ, लिगाइतिन, दराज के लिए, औ बौलिन, या पेशाब के लिए। फिर क्या करो? वलाकिन शर्रिकू औ गर्रिबू, और लेकिन मशरिक की तरफ हो जाओ या मगरिब की तरफ हो जाओ। और हमने यहाँ पे इस हदीस में आपको क्या बताया था? यहाँ पे जी, जो ये शर्रिकू औ गर्रिबू है, ये मदीना वालों के लिए कहा गया था, क्योंकि मदीना वालों के लिए किबला कहाँ था? शुमाल में। तो अगर वो शुमाल की तरफ रुख करते, ठीक है, तो माना उनका रुख किस तरफ हो गया? किबले की तरफ। अगर शुमाल के सामने यानी पिछली साइड पे जुनूब है, अगर वो जुनूब की तरफ रुख करते तब क्या होता? तब पीठ हो जाती किबले की तरफ। तो इसलिए फरमाया शर्रिकू औ गर्रिबू, मशरिक या मगरिब की तरफ हो जाओ ताकि तुम्हारा चेहरा या पीठ किबले की तरफ ना हो। इस हदीस में जो मसला बयान किया गया वो ये कि इंसान को उसी तरह बैठना चाहिए क़ज़ाए हाजत के वक्त कि वो किबले रुख या किबले की तरफ पीठ ना करे। इसमें जो मजीद वजाहत है वो इमाम नसाई ने भी कुछ ना कुछ हल किए अपने बाप के जरिए। तो आगे आप लोग पढ़ें फिर पूरा, यानी पूरा मसला जब पढ़ लेंगे ना हदीसें सारी, तो फिर इसमें आपको मसला बताएंगे क्या है, यानी सही बात क्या है इस बारे में। जी, कौन पढ़ेगा? आप पढ़ें वजीहा। औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सर ये वाली पढ़ना है, अल अम्रु बिल इस्तिक़बालिल मशरिक़ी और मगरिबी, ये वाला पढ़ना है?
جی جی الامر باستقبال جی الامر باستقبال المشرق او مغربی عند الحاجة عن ابی ایوب انصاری قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اتى احدكم الغائط فلا يستقبل القبلة ولكن ليشرق او ليغرب لیشرق او لیغرب. ليشرق او ليغرب. جی جزاكم الله خير. الامر باستقبال المشرق او المغرب عند الحاجة. الامر کیا معنی؟ حکم دینا، یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا حکم دینا. باستقبال المشرقی او المغربی، کیا معنی باستقبال المشرقی؟ مشرق کی طرف چہرے رخ ہونے کا، او المغربی یا مغرب کی طرف چہرے رخ ہونے کا، عند الحاجتی قضاء حاجت کے وقت. وعلیکم السلام. کیا معنی ہوا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا حکم دینا مشرق یا مغرب کی طرف چہرے رخ ہو کر بیٹھنے کا، عند الحاجتی قضاء حاجت کے وقت. آپ نے ہاتھ کھڑا کر دیا کرے نا تو پھر پڑھوا دیں گے آپ سے بھی، بلکہ میری تو کوشش یہ ہوتی ہے کہ ریپیٹڈ لوگ نہ پڑھیں، جو مجھے تھوڑا بہت اندازہ ہوتا ہے ان سے نہیں پڑھواتا پھر میں. تو اس باب کا معنی سمجھ آ گیا آپ کو کہ مشرق یا مغرب کی طرف چہرے رخ ہونے کا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو حکم دیا قضاء حاجت کے وقت. اور یہ ظاہر ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، وَلَٰكِن شَرِّقُوا أَوْ غَرِّبُوا، یہاں پہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہی حکم دیا قضاء حاجت کے لیے مشرق یا مغرب کی طرف چہرے رخ ہو کر بیٹھ جاؤ. عن ابی ایوب الانصاری، ابو ایوب الانصاری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے. تو ہم نے آپ کو بتایا تھا الانصاری، اس کو پڑھنے کی کیا وجہ ہے؟ نہیں، ابو مضاف ہے، ایوب مضاف ہے، یہاں پہ ہو گیا پورا. الانصاری کے جر پڑھنے کی کیا وجہ ہے؟ صفت ہے جی، الانصاری صفت ہے. ہم نے یہ بتایا تھا کہ جب اسم کے بعد یعنی نام کے بعد نسبت آئے تو وہ نسبت اس نام کی صفت بنتی ہے، وہ نسبت اس نام کی صفت بنتی ہے. تو ابھی ایوب یہ حالت جر میں ہے نا، عن کی وجہ سے، عن کی وجہ سے یہ حالت جر میں ہے. تو ظاہر ہے جب یہ مجرور ہے تو اس کی صفت بھی مجرور ہوگی. تو ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا اتا احدکم الغائط فلا يستقبل القبلة ولكن ليشرق او ليغرب. جب آئے تمہارا کوئی ایک الغائط بیت الخلا، فلا يستقبل القبلة تو نہ قبلہ رخ ہو کر بیٹھے، قبلہ رخ نہ ہوئے، ولیکن اور لیکن، لیشرق او لیغرب چاہیے کہ وہ مشرق کی طرف ہو جائے یا وہ مغرب کی طرف ہو جائے. لیشرق معنی چاہیے کہ مشرق کی طرف ہو جائے، اور لیغرب کا معنی کہ وہ مغرب کی طرف ہو جائے. یہ دونوں امر غائب کے صیغے ہیں، لیشرق بھی اور لیغرب بھی دونوں امر غائب کے صیغے ہیں.
تو اس حدیث سے استدلال امام نسائی نے کیا کیا اسی الفاظ سے لیشرق او لیغرب، کیونکہ نبی علیہ السلام نے یہاں پہ ان دو الفاظ کے ذریعے حکم دیا ہے کہ مشرق یا مغرب کی طرف بیٹھ کے جو ہے وہ قضاء حاجت کرو. یہ ہم نے آپ کو بتا دیا کہ نبی علیہ السلام نے جو مشرق اور مغرب کی طرف بیٹھنے کا حکم دیا تھا یہ کن کو دیا تھا؟ مدینہ والوں کو. وجہ کیا تھی؟ تاکہ تمہارا رخ بیت اللہ کی طرف نہ ہو، نہ ہی پیٹھ اس کی طرف ہو. ٹھیک ہے، تو اس لیے کیا کرو، مشرق یا مغرب کی طرف ہو کر بیٹھو. تو اسی لیے ہم یہاں پر یہی کہیں گے کہ ہر علاقہ اس کا تعلق چاہے اس کا یعنی قبلہ مشرق کی طرف ہو یا شمال کی طرف ہو، جنوب کی طرف ہو، جس طرف بھی ہو، بس اس نے یہ دیکھنا ہے کہ وہ اس قضاء حاجت کرتے وقت اس کا چہرہ رخ قبلے کی طرف نہ ہو، یا پیٹھ جو ہے وہ قبلے کی طرف نہ ہو. تو بس اس طرح بیٹھنا ہے. نہیں، مکمل یہ بات آ رہی ہے آگے، یہ پوری بات حدیث جب ہو جائے گی نا تو انشاءاللہ پھر اس پہ بات کرتے ہیں. جی قال 2 مرتبہ کیوں ہے؟ ابو ایوب پہلا جو قال ہے نا اس کا مطلب ابو ایوب انصاری نے کہا. کیا کہا وہ آگے آ رہا ہے. ابو ایوب انصاری نے یہ کہا کہ قال رسول اللہ، کہ اللہ کے رسول نے یہ فرمایا. ٹھیک ہے، تو پہلا قال سے مطلب یہ کہ ابو ایوب انصاری نے کہا، اور دوسرے قال سے مطلب کہ ابو ایوب انصاری نے کیا کہا وہ آگے آ رہا ہے. یعنی اب ابو ایوب انصاری کہہ رہے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جی اذا اتى احدكم الغائط، الغائط معنی بیت الخلاء کی طرف. الغائط ویسے جو ہے نا عربی میں کہتے ہیں پخانے کو، یعنی بول و براز بھی جو استعمال ہوتا ہے تو اس میں بول یعنی پیشاب اور الغائط یعنی براز. جی کون پڑھے گا آگے؟ جن نے مجھے میسج کیا تھا انہوں نے ہاتھ نہیں کھڑا کیا ہوا. ٹھیک ہے، آپ پڑھیں وانی شمیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الرخصة في ذلك في البيوت عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال لقد ارتقيت على ظهر بيتنا فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على لبنتين مستقبل بیت المقدس لحاجته. جی ٹھیک ہے. ان عبد اللہ الرخصة فی ذلك فی البیوت، رخصت ہے اس بارے میں فی البیوت گھروں میں. رخصت ہے اس بارے میں فی البیوت گھروں میں. کس بارے میں؟ استقبال و استدبار عند الحاجہ. ٹھیک ہے، قضاء حاجت کے لیے چہرہ رخ ہونا قبلے کی طرف یا پیٹھ کرنا، اس بارے میں رخصت ہے. کہاں پہ؟ گھروں میں. یعنی امام نسائی کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ گھروں میں استقبال یا استدبار دونوں کیے جا سکتے ہیں. گھروں میں
استقبال یا استدبار دونوں کیے جا سکتے ہیں. امام نسائی کے باب قائم کرنے کا مقصد. جی جی یعنی کوئی حرج نہیں ہے اس میں. کھلی فضا میں. جی حدیث پڑھ لیں پھر اس پہ بتاتے ہیں. عن عبد اللہ ابن عمر. رخصت کا معنی کیا ہوتا ہے؟ یعنی اس میں آپ کو چھوٹ دی گئی ہے, آزادی دی گئی ہے. ایک ہوتا ہے نا کسی معاملے کا آپ کو پابند کیا گیا ہے, ٹھیک ہے, کہ آپ نے مثال کے طور پہ نماز جو ہے وہ ظہر کی کتنی پڑھنی ہے؟ 4 رکعت. ظہر کی نماز آپ نے کتنی پڑھنی ہے؟ 4 رکعت. ٹھیک ہے, یہ آپ سے تقاضا کیا گیا ہے. لیکن اگر آپ سفر میں ہیں تو آپ سے کہا گیا کہ آپ کو رخصت ہے کہ 2 رکعت پڑھو. تو کیا معنی کہ یہ آپ کو اب رخصت دی گئی ہے, یعنی آپ کو چھوٹ دی گئی ہے کہ اب آپ 4 رکعت نہ پڑھو بلکہ 2 پڑھ لو. تو یہاں پہ بھی یہی ہے کہ استقبال و استدبار سے بچنا ہے. لیکن الرخصت فی ذلک فی البیوت کا مطلب کہ گھروں میں رخصت ہے کہ اگر آپ ان سے نہ بچیں تو ٹھیک ہے, وہاں پہ آپ کو چھوٹ دی گئی ہے گھروں میں. عن عبداللہ بن عمر, عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے. عبداللہ پہ جر کیوں آ رہا ہے؟ عن کی وجہ سے. اور بن پہ جر کیوں آ رہا ہے؟ بن پر. جی بن کا کیا قاعدہ بتایا تھا ہم نے؟ پہلے والے کے لیے صفت, پہلے والے کے لیے صفت. ہاں ٹھیک ہے, پہلے والے کے لیے صفت اور دوسرے والے کے لیے مضاف. ٹھیک ہے, تو عبداللہ مجرور ہے نا, تو اس کی صفت کیا ہوگی؟ وہ بھی مجرور ہوگی, تو اس لیے بن پہ جر آئے گی. اچھا یہ مضاف ہے اور اس کے بعد جو عمر ہے وہ مضاف الیہ ہے, اور مضاف الیہ پہ جر آتی ہے, لیکن یہاں پہ جر نہیں آئی. کیوں؟ عمر پہ جر کیوں نہیں آئی غیر منصرف ہونے مضاف الیہ ہونے کے باوجود بھی؟ جواب دے دیا ہم نے غلطی سے, کیونکہ یہ غیر منصرف ہے. عمر غیر منصرف, اور غیر منصرف پر جر نہیں آتی بلکہ جر کی جگہ تنوین زبر آتی ہے. آج تھوڑا ذہن کام نہیں کر رہا میرا. تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے, وہ فرماتے ہیں لقد ارتقیت. حدیث نمبر بتا دیں. حدیث نمبر 23. لقد ارتقیت. ارتقیت کا معنی ہوتا ہے میں چڑھا. ٹھیک ہے, ارتقا یرتقی ارتقاء کا معنی کیا ہوتا ہے؟ چڑھنا. ٹھیک ہے, تحقیق میں چڑھا. علی ظہر بیتنا, ہمارے گھر کی چھت پر. فرأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا. علی لبنتین, کہ آپ 2 اینٹوں پر بیٹھے ہوئے تھے. لبنتین تسنیہ ہے, اس کی واحد ہے لبنتن, جس کا معنی ہوتا ہے اینٹ. میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا علی لبنتین, 2 اینٹوں پر. آپ 2 اینٹوں پر بیٹھے ہوئے تھے. مستقبل بیت المقدس, بیت المقدس کی طرف چہرہ رخ کر کے. لحاجتہ, اپنی حاجت کے لیے, قضاء حاجت کے لیے.
ترجمہ سمجھ آ گیا؟ ایک مرتبہ ریپیٹ کر دیتا ہوں. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں لقد ارتقیت، تحقیق میں چڑھا، علی ظہر بیتنا، ہمارے گھر کی چھت پر، فرأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، علی لبنتین، دو اینٹوں پر، یعنی آپ دو اینٹوں پر بیٹھے ہوئے تھے، مستقبل بیت المقدس، بیت المقدس کی طرف چہرہ رخ کر کے، لحاجت ہی، اپنی حاجت کے لیے، قضائے حاجت کے لیے، یعنی آپ قضائے حاجت فرما رہے تھے دو اینٹوں پر بیٹھ کر، اور آپ کا رخ کہاں تھا؟ بیت المقدس کی طرف. تو جب بیت المقدس کی طرف رخ ہوگا تو پیٹھ کہاں ہوگی؟ مدینہ میں کعبہ کی طرف. صحیح ہے؟ یعنی جب ان کا چہرہ رخ، کیونکہ ایک اور حدیث میں صراحت ہے کہ رخ تھا بیت المقدس کی طرف اور پیٹھ تھی کعبہ کی طرف. جی تو اس پہ پھر انشاءاللہ بات کرتے ہیں ہم نماز کے بعد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک سوال ایک آیا ہوا ہے، وہ ٹاپک سے ہٹ کے، تو انشاءاللہ بعد میں اس کو دیکھتے ہیں. ایک سوال ہے، مغرب میں امام کون تھا؟ ہم ہی تھے امام. الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد. حدیث نمبر 23 ہم نے نماز سے پہلے پڑھی تھی، اور اس کا باب یعنی کہ باب الرخصۃ فی ذالک فی البیوت، جس کا مطلب ہے کہ اس بارے میں رخصت ہے. کس بارے میں؟ کس بارے میں؟ قبلے کی طرف استقبال اور استدبار قضاء حاجت کے وقت، اس بارے میں رخصت ہے. فی البیوت، گھروں میں، یعنی گھروں میں ایسا کر سکتے ہیں. تو حدیث جو ہے وہ پڑھ لی تھی ہم نے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے. وہ فرماتے ہیں کہ لقد ارتقیت، بتحقیق میں چڑھا. ارتقا یرتقی، ارتقاء کا معنی ہوتا ہے اوپر چڑھنا. وہ جو ہم نے
یہ جو آپ کے نوٹس کے اوپر لکھا ہوا ہے نا الارتقاء، جو آپ کے اس کا نام ہے، اس کا کورس کا جو نام ہے الارتقاء، اس کا مطلب بھی یہی ہے کہ اب آپ لوگ بلندی کی طرف جا رہے ہیں. پہلے آپ لوگوں نے وہ کیا تھا، کیا تھا اس کورس کا نام؟ بدایہ. شروع میں جو کیا جاتا ہے بدایہ نہیں کہتے اس کو، تاسیس. اچھا جی، اچھا ہاں مرکز بھی بولتے ہیں، مرکز اللغہ، پھر اس کے بعد کلیہ. بہرحال تو الارتقاء مطلب آپ اوپر کی طرف جا رہے ہیں. تو ارتقیتو کیا معنی؟ میں اوپر چڑھا. علی ظہر بیتنا، ہمارے گھر کی چھت میں. ہمارا گھر، عبداللہ بن عمر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا لگتے تھے؟ عبداللہ بن عمر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا لگتے تھے؟ عبداللہ بن عمر کی بہن تھی، کون؟ جن کا نام تھا حفصہ، حفصہ بنت عمر. ٹھیک ہے، حفصہ کون ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ. ٹھیک ہے، تو یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ بن عمر کے بہنوئی ہوئے. ٹھیک ہے، تو عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ میں ہمارے گھر کی چھت پہ چڑھا. تو اس سے مراد کون سا گھر ہے؟ حفصہ کا گھر. تو اپنے بہن کی گھر کو اپنا گھر کہا ہے انہوں نے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، اس میں کوئی یعنی نسبت میں اس میں کوئی وہ نہیں ہے، قباحت نہیں ہے. اس کو کہتے ہیں جی، تو کہتے ہیں کہ میں جو ہمارے گھر تھا اس کی چھت پہ چڑھا. ظہر کسے کہتے ہیں؟ چھت کو. ظہر چھت کو کہتے ہیں، اور ویسے ظہر کہتے ہیں اوپر والے حصے کو. جیسے ہماری جو کمر ہے نا، اس کو بھی ظہر بھی کہا جاتا ہے. اس کو ٹھیک ہے، ظہر بھی کہا جاتا ہے اس کو. اوپر والے حصے کو ظہر کہا جاتا ہے، اور یہاں پہ اس سے مراد چھت. تو جب میں علی ظہر بیتنا پہ چڑھا، یعنی ہمارے گھر کی چھت پہ. دوسری روایت میں جو صحیح مسلم کی روایت ہے اس کے الفاظ ہیں علی ظہر بیت حفصہ، یعنی اس میں انہوں نے صراحت سے ہی بتایا ہے کہ میں اپنی بہن حفصہ کے گھر کی چھت پہ چڑھا. تو مراد دونوں سے ایک ہی ہے. میں نے کیا دیکھا؟ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا. علی لبنتینی، کن پر؟ دو اینٹوں پر، کہ آپ دو اینٹوں پر بیٹھے ہوئے تھے، یعنی دونوں پاؤں رکھے اینٹوں پر آپ بیٹھے ہوئے تھے. لبنتن اس کی واحد ہے، اور لبنتین تثنیہ ہے. لبنتن کہتے ہیں اینٹ کو، جیسے وہ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے نا، وَأَنَا تِلْكَ اللَّبِنَةُ، میں ہوں وہ اینٹ. کون سی حدیث؟ جس میں نبی علیہ السلام نے ہاں رسالت کے بارے میں بتایا کہ جتنے بھی انبیاء بھیجے ان کی مثال ایک عمارت کی جیسی، جس میں ساری اینٹیں لگا دی گئی ہیں، صرف ایک اینٹ کی جگہ خالی تھی جس پر میں فٹ آ گیا. انا تلک اللبنہ، تو وہ آخری اینٹ جو رہتی تھی وہ میں ہوں. مراد اس سے کیا ہے کہ اب وہ عمارت پوری ہو چکی، اب کسی اور اینٹ کی وہاں پہ جگہ نہیں ہے. تو میں خاتم النبیین ہوں اس طرح کہ اب وہ اینٹوں کا اور جو عمارت کا جو معاملہ ہے وہ پورا ہو چکا ہے. تو اب جو نبی بننے کی کوشش کرے گا، ٹھیک ہے، اور جو
مزید ایک اینٹ لگنے کی کوشش کرے گا تو اس کا انجام کہاں ہوگا؟ اس عمارت میں تو اس کو جگہ نہیں ملے گی، اس کو جگہ ملے گی باتھ روم میں. ٹھیک ہے، مرزا صاحب کا جو انتقال ہوا ہے وہ واش روم میں ہوا، اور آپ وہ جانتے ہیں. علی لبینتین، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 اینٹوں پر دیکھا، آپ اس پہ بیٹھے ہوئے تھے. مستقبل بیت المقدس، بیت المقدس کی طرف چہرہ رخ ہو کر. مستقبلہ استقبال سے نکلا ہے، اسم فاعل کا صیغہ ہے، جس کا معنی ہے چہرے رخ ہو کر جو ہے وہ آپ بیٹھے ہوئے تھے. مستقبل بیت المقدس، اس کو مقدس بھی پڑھتے ہیں یعنی مسجد کے وزن پہ، اور اس کو مقدس بھی پڑھتے ہیں یعنی محمد کے وزن پہ. ٹھیک ہے، محمد اور مسجد دونوں طرح کے اس کے وزن آتے ہیں، یعنی مقدس علی وزن محمد اور مقدس علی وزن مسجد. مستقبل بیت المقدسی، آپ کا چہرہ کس طرف تھا؟ بیت المقدس کی طرف. لحاجتی ہی، آپ جو بیٹھے ہوئے تھے وہ کیوں بیٹھے تھے؟ اپنی حاجت کے لیے، قضاء حاجت فرما رہے تھے آپ وہاں پہ، تو قضاء حاجت کے لیے بیٹھے ہوئے تھے. تو یہ حدیث کا ایک ترجمہ اور اس حوالے سے جو کچھ معانی تھے الفاظ کے وہ آپ نے سن لیے. اب آ جائیں مسئلہ پر. مسئلہ کیا ہے جی؟ جی مسئلہ کیا ہے کہ قبلے کی طرف چہرے رخ ہو کر یا پیٹ کر کے قضاء حاجت کرنا. اس میں آپ نے 2 طرح کی حدیثیں پڑھ لی. پہلی طرح کی حدیث میں کیا پتہ چل رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا کہ نہ قبلہ رخ ہو کر کرنا ہے اور نہ اس کی طرف پیٹ کر کے قضاء حاجت کرنی ہے. دوسری جو حدیث پڑھی جو کہ عبداللہ بن عمر والی ہے، اس میں کیا پتہ چل رہا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ایسے کیا ہے. ٹھیک ہے، تو خود آپ کا عمل وہ کیا ہے کہ آپ نے یعنی بیت اللہ کی طرف یہاں اس حدیث میں پیٹھ کی ہوئی تھی. ٹھیک ہے، کیونکہ مستقبل بیت المقدس، بیت المقدس کی طرف چہرہ تھا، تو کیا مطلب ہوا کہ آپ کی پیٹھ جو ہے وہ بیت اللہ کی طرف تھی. تو آپ نے خود اس طرح کیا ہوا ہے. اور امام نسائی نے بھی جو باب قائم کیا ہے اس سے انہوں نے یہ مسئلہ بتا دیا ہے. وہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے، اس میں جو ہے نا وہ بہت سارا اختلاف ہے علماء کا، بہت زیادہ اختلاف ہے. تو راجح موقف جو ہے نا وہ یہی ہے جس کی طرف امام نسائی نے اشارہ کیا. مسئلہ کی 2 نوعیتیں ہیں، 2 طرح کا ہے. پہلی نوعیت یہ ہے کہ قضاء حاجت کی جائے صحرا میں، کھلی فضا میں، جنگل میں، جہاں پہ کوئی اوڑ نہ ہو، کوئی سترا نہ ہو، کوئی عمارت نہ ہو. وہاں پر کیا ہوگا کہ بیت اللہ کی طرف استقبال اور استدبار دونوں ممنوع ہیں، دونوں منع ہوں گے. کہاں پر؟ کھلی فضا میں. ٹھیک ہے، اور اس کو آپ اس طرح سمجھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں قضاء حاجت کرنے کے لیے زیادہ تر معاملہ یہی تھا، کھلی فضا میں لوگ جایا کرتے تھے. اس وقت واش روموں کی کثرت نہیں تھی. ٹھیک ہے، اس وقت واش روم وغیرہ اتنے زیادہ نہیں ہوتے تھے، تو لوگ کہاں جاتے تھے؟ کھلی فضا میں. تو کھلی فضا میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے استقبال اور استدبار دونوں سے منع فرما دیا. یہاں پہ جو سیکشن وغیرہ ہوتی ہے اس پہ خصوصاً اس چیز کا بڑا خیال کیا جاتا ہے جی کہ روکنا ہو کسی طرح سے تاکہ وہ نہ روکو. تو یہاں پر بھی یہ معاملہ ویسے پایا نہیں جاتا، اوبیسلی پاکستان کے باہر یہ اس کو اتنا زیادہ نہیں ہوتا. مگر کیا اس چیز کا خیال کنسٹرکشن کرتے ہوئے کرنا چاہیے؟ فار ایگزامپل میں ایک نیا گھر اگر بنا رہا ہوں تو نارملی یہ جی میں بتاتا ہوں اس پہ. تو پہلی نوعیت کیا ہوئی؟ کھلی فضا میں کرنا، قضاء حاجت کھلی فضا میں کرنا. اس کا حکم کیا نکلے گا؟ حرام. استقبال بھی اور استدبار بھی. دوسری نوعیت یہ ہے کہ آپ کے سامنے کوئی اوٹ ہو، کوئی سترا ہو، چاہے وہ عمارت میں ہو جیسے آج کل ہمارے واش روم ہے، گھر کے اندر موجود واش رومز یہ ہے،
یا کوئی اور سترہ ہے, کوئی دیوار ہے, اگر یہ نوعیت ہے تو پھر یہاں پر استقبال اور استدبار میں اجازت دی گئی ہے. یہاں پہ استقبال اور استدبار میں کیا ہے؟ اجازت دی گئی ہے. دلیل کیا ہے؟ دلیل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا یہ عمل. تو اس میں آپ کو بڑے اچھے طریقے سے یہ پتہ چل جائے گا. اچھا, اس کی مزید واضح دلیل یعنی اس مسئلے کی کہ اگر انسان جو ہے وہ کسی گھر کے اندر ہے یا اس کے سامنے کوئی سترہ ہے یا کوئی اس طرح کا معاملہ ہے کہ وہ آڑ بن چکا ہے قبلے اور اس کے درمیان, اس صورت میں وہ استقبال اور استدبار کرتے ہوئے قضاء حاجت کر سکتا ہے. اس کی ایک اور واضح دلیل خود عبداللہ بن عمر کا ایک اور فتویٰ ہے, عبداللہ بن عمر کا. وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے, سنن ابو داؤد میں ہے یہ, وہ ہے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے ان کو قضاء حاجت جب ہوئی تو انہوں نے کیا کیا, اپنی سواری سے اترے, اپنی اونٹنی کو اپنے سامنے بٹھایا, قبلے رخ, ٹھیک ہے, اس کو اپنے اور قبلے کے درمیان کیا بنا دیا؟ سترہ بنا دیا. تو اونٹنی کو سترہ بنا کے اس کی طرف پھر آپ نے پیشاب کیا اور قضاء حاجت کی. کیا کیا؟ اونٹنی کو بٹھایا اور قبلہ رخ کس طرف تھا؟ قبلے کی طرف, ٹھیک ہے. اونٹنی کو بٹھا کر اس کو سترہ بنا کر اس کی طرف آپ نے پیشاب کیا. تو عبداللہ بن عمر کے شاگرد تھے, ان کا نام تھا مروان, جو ان کے ساتھ اس وقت موجود تھے. مروان نے کہا یا ابا عبد الرحمن, اے ابو عبد الرحمن, یہ عبداللہ بن عمر کی کنیت تھی ابو عبد الرحمن, اے ابو عبد الرحمن الیس قد نہی عن ھذا, اس سے تو منع نہیں کیا گیا, آپ قبلے کی طرف رخ کر کے پیشاب کر رہے ہیں تو اس سے منع نہیں کیا گیا. تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے جواب دیا بلا انما نہی عن ذلک فی الفضاء, کھلی فضا میں اس سے منع کیا گیا ہے. فَإِذَا كَانَ بَيْنَكَ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ شَيْءٌ يَسْتُرُكَ فَلَا بَأْسَ, اگر تمہارے اور قبلے کے درمیان کوئی چیز ہے, کوئی سترہ ہے, اگر اس طرح ہو تو پھر اس وقت کوئی مسئلہ نہیں ہے, کوئی اس میں مشکل نہیں ہے, پھر کوئی حرج نہیں ہے پھر اس وقت. یہ والی حدیث سمجھ آ گئی؟ اس سے کیا پتہ چلا کہ عبداللہ بن عمر نے اونٹنی کو سترہ بنایا اور قبلے رخ ہو کر پیشاب کیا. تو اس سے یعنی جب انہوں نے پوچھا ان کے شاگرد نے, انہوں نے کیا کہا, وجہ بھی بتا دی, ٹھیک ہے, واضح کر دیا بالکل کہ بھئی جو منع کیا گیا نا وہ کھلی فضا میں منع کیا گیا ہے. اگر کوئی عمارت ہے یا کوئی سترہ ہے تو پھر اس وقت جو ہے وہ کر سکتے ہیں, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. استقبال اور استدبار کے کیا معنی ہیں؟ اب تو مسئلہ ختم ہو گیا اور ابھی تک معنی نہیں پتا. استقبال کا معنی قبلے کی طرف چہرے رخ ہونا, اور استدبار کا معنی قبلے کی طرف پیٹ کرنا, اپنی بیک کرنا, کمر کرنا. الفاظ سمجھ نہیں آئے, کون سے الفاظ؟ استقبال اور استدبار والے. ٹھیک ہے, سمجھ آ گیا. مسئلے کا خلاصہ کیا ہوا؟ دو نوعیتیں ہیں. پہلی نوعیت کھلی فضا میں, اس وقت حکم کیا ہوگا؟ استقبال اور استدبار, منہ کرنا یا پیٹ کرنا, کمر کرنا, دونوں حرام, ٹھیک ہے, دونوں ناجائز. دوسری نوعیت سترہ بنا دیا جائے یا عمارت ہو, واش روم وغیرہ اس طرح کی چیزیں, دیوار ہو یا کوئی بھی سترہ ہو, تو اس صورت میں استقبال اور استدبار دونوں جائز ہوں گے. اگر آپ سے دلیل مانگی جائے استقبال کی بھی اور استدبار کی بھی تو آپ دونوں دلیلیں دے سکتے ہیں, ٹھیک ہے. استدبار کی, پیٹ کرنا, اس کی دلیل کون سی ہے؟ عبداللہ بن عمر والی حدیث, جس میں انہوں نے حفصہ کی گھر کی چھت پہ چڑھے تو اللہ کے رسول پر نگاہ پڑ گئی کہ انہوں نے جو ہے وہ اپنی پیٹ کی ہوئی تھی بیت اللہ کی طرف اور چہرہ تھا بیت المقدس کی طرف. استقبال کی کیا دلیل ہے؟ عبداللہ بن عمر کا فعل کہ انہوں نے اپنی سواری کو بٹھایا اور اس کو سترہ بنا کر مستقبل القبلہ, قبلے کی طرف چہرہ رخ ہو کر پیشاب کیا, ٹھیک ہے. پھر وجہ بھی بتا دی کہ بھئی جو منع کیا گیا ہے وہ کھلی فضا میں ہے.
اگر ستھرا ہو تو اس وقت منع نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو دونوں معاملات درست ہو جائیں گے جب آدمی اور قبلے کے درمیان ستھرا ہو. باقی رہا آخری بات اس حوالے سے, وہ یہ ہے کہ پھر بھی علماء نے یہ بات لکھی ہے کہ سب سے افضل طریقہ یہی ہے کہ انسان احتیاط اپنائے. سب سے افضل طریقہ یہ ہے کہ انسان احتیاط اپنائے اور واش رومز بھی اس طرح تعمیر کروائے کہ اس کا چہرہ یا اس کی پیٹھ قبلے کی طرف نہ ہو. احتیاط یعنی احتیاط کرے انسان ہر معاملے میں, اور اس معاملے میں بھی اگر انسان احتیاط اپنائے تو وہ زیادہ بہتر ہے. لیکن اگر نہ ہو اس طرح تو واش روم بہت سارے بنے ہوئے ہیں اس طرح کے, اگر نہیں ہے معاملہ تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. پھر تھوڑا سا ٹیڑھا ہو جائے تو وہ ہاں ہاں ٹھیک ہے, اس کو کہہ سکتے ہیں مبرہ, یعنی یہ کہہ تو سکتے ہیں ہم کہ ٹھیک ہے اگر تھوڑا سا سائڈ پہ کر کے بنا دیا جائے نا صحیح ہے, اس کو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ الگ ہو گیا قبلے سے. تو بات سمجھ آ گئی ہے؟ ٹھیک ہے, احتیاط کس میں ہے کہ انسان اس سے بچے, یعنی بہتر یہی ہے. لیکن اگر نہ کیا جائے تو بھی ٹھیک ہے. احتیاط والی حدیث کے کون سی ہے؟ ابو ایوب انصاری والی. ٹھیک ہے, ابو ایوب انصاری والی حدیث سے جو پتہ چل رہا ہے نا کہ انہوں نے کہا تھا کہ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ میں ان واش روموں کے ساتھ کیا کروں جو انہوں نے دیکھے تھے مصر میں. ٹھیک ہے, کہ وہ کس طرف بنے ہوئے تھے؟ قبلے کی طرف. تو کہتے ہیں مجھے سمجھ نہیں آتا کہ میں ان واش روموں کا کیا کروں, حالانکہ اللہ کے رسول نے ہمیں منع کیا. تو احتیاط والی دلیل وہ کوئی احتیاط کا تقاضا یہی ہے کہ انسان اس سے بچے. لیکن اگر نہ بھی بچے کر لے تو اس میں بھی کوئی اس پر گناہ نہیں ہوگا. ٹھیک ہو گیا. کیا امہات المومنین کرام کے ساتھ رضی اللہ عنہا کہنا ضروری نہیں ہے؟ ضروری تو خیر نہیں ہے, لیکن کہنا ظاہر ادب ہے اور کہنا چاہیے ہر صحابی کے ساتھ. صرف امہات المومنین نہیں, صرف امہات المومنین ہی نہیں بلکہ ہر صحابی اور ہر صحابیہ کے ساتھ یہ دعا پڑھنی چاہیے. اکثر لوگ دائیں سائڈ کا بھی کہتے ہیں کہ نہ ہو, اس سے متعلق وضاحت کرتے ہیں. دائیں سائڈ کا نہیں, اس طرح کوئی حدیث نہیں ہے. وہ ایک روایت ملتی ہے, پتہ نہیں شاید اگر اس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ دائیں سائڈ ہو کر بیٹھنا, تھوڑا سا اس طرف زور دے کر بیٹھنا, وہ روایت ملتی ہے لیکن وہ روایت ضعیف ہے. طبی اعتبار سے ڈاکٹرز وغیرہ کہتے ہیں کہ انسان جو ہے نا جب بیٹھے تو تھوڑا سا نا اپنے دائیں طرف زور دے کر بیٹھے. نہیں, واش روم کے والے سے بات ہو رہی ہے, اس میں آتی ہے روایت. تو ایک تو یہ کہ وہ روایت ضعیف ہے, لیکن اس کا مسئلہ طبی اعتبار سے دیکھا جائے تو بہتر نظر آتا ہے. اگر تو آپ کا اشارہ اس طرف ہے تو یہ اس کا جواب ہے. ان کے ادب کی کتنی ضرورت ہے؟ کن کے ادب کی؟ ہمارے ہاں واسطوں کے. ہاں ٹھیک ہے, اگر یعنی احتیاط کے طور پہ اس طرح بنایا جائے تو بہت اچھا ہے. بارک اللہ فیک. بیت المقدس مدینہ منورہ سے بیت المقدس مدینہ منورہ سے سمت میں شمال مغرب میں واقع ہے, اس طرح مدینہ سے مکہ جنوب میں واقع ہے. ہاں ٹھیک ہے, صحیح ہے. امر میں واؤ کیوں آتا ہے؟ جی یہ سوال پہلے بھی ہوا تھا, مجھ سے رہ گیا تھا. یہ آپ پڑھے نا عبداللہ ابن عمر, یہاں پہ واؤ نہیں ہے. اور ایک اور نام ہے عبداللہ بن عمر, وہاں پہ واؤ ہے. وہی امر جس کو ہم بچپن میں امرو پڑھتے رہے ہیں, امرو بن عاص. ٹھیک ہے, تو وہ عبداللہ بن عمر ہے, امرو نہیں ہے. وہ امر کیوں ہے, یعنی اس عمر میں واؤ کیوں لگائی جاتی ہے؟ اس واؤ کو کہتے ہیں فاصلۃ بین واو اپنا فاصلۃ بین عمر و عمر. وہ جو واؤ ہے نا عمر میں, وہ صرف فاصلہ کرتی ہے عمر اور عمر میں. ایک عمر یہ ہے, ٹھیک ہے, اس کو اس طرح لکھا جاتا ہے, اور ایک ہو عمر, دونوں کو ایک ہی طرح سے لکھا جا رہا ہے, پڑھا بھی ایک ہی طرح سے جا رہا ہے. تو فرق کرنے کے لیے کیا کیا جاتا ہے کہ عمر کے بعد واؤ لگاتے ہیں, عمر کے بعد واؤ لگا دیا جاتا ہے. تو اب یہ جو واؤ ہے نا, اس کو پڑھا نہیں جاتا, صرف لکھا جاتا ہے. یہ امرو نہیں ہے بلکہ صرف اس کو لکھا جاتا ہے. تو یہ واؤ اس کو کہتے ہیں فاصلہ, واو فاصلہ کہتے ہیں اس کو.
اس واو کو فاصلہ، کہ یہ فاصلہ کر رہی ہے عمر کے درمیان اور امر کے درمیان. فاصلہ ہو رہا ہے نا، ہو رہا ہے فاصلہ. اس طرح بیت المقدس کی طرف توجہ سے مکہ پیچھے نہیں آتا ہے نا. یہی تو بات ہے. وہ جو حدیث آپ نے پڑھی عبداللہ بن عمر والی، اس میں یہی تو ہے کہ ان کا رخ بیت المقدس کی طرف تھا. تو بیت المقدس کی طرف رخ کا مطلب پیٹھ کس طرف ہوئی؟ بیت اللہ کی طرف. تو یہی تو مسئلہ بتایا جا رہا ہے کہ دیکھو پیٹھ بیت اللہ کی طرف کرنا درست ہے، جائز ہے. اس کی دلیل یہ والی حدیث ہے. تو یہی تو مسئلہ ہے، یہ بتایا جا رہا ہے. صحیح مسلم میں یہ والی روایت کے واضح الفاظ بھی ہیں. مستقبل الشام مستدبر القبلہ، شام کی طرف چہرہ تھا، بیت المقدس کی طرف چہرہ تھا، مستدبر القبلہ، اور پیٹھ جو ہے وہ قبلے کی طرف تھی. مسئلہ سمجھ آ گیا، واضح ہو گیا. اچھا ایک سوال تھا، یعنی عمر اور امر الگ الگ ہیں، ٹھیک ہے. ہاں یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں نا مستقبلہ، یہ جو حدیث دیکھ رہے ہیں حدیث نمبر 23 مستقبلہ، اس پہ نصب کیوں آ رہا ہے؟ ترجمہ کر دیتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے دیکھا 2 اینٹوں پر کہ آپ کا جو چہرہ تھا وہ بیت المقدس کی طرف تھا. مفعول غلط، هذا ليس بمفعول، فما هذا؟ اگر صفت نہیں، صفت بھی نہیں ہے. صفت کس کی بنائیں گے؟ ظرف نہیں، مضاف نہیں. مضاف ویسے بھی جواب نہیں بنتا کیونکہ مضاف کا اپنا اعراب نہیں ہوتا، مضاف الیہ کا اعراب ہوتا ہے. اب ترجمہ کرتا ہوں، وہ دھیان سے سنیے گا، اس سے آپ کو سمجھ آ جائے گا. ویسے یعنی اب جو ہے وہ جواب دینے کا یعنی کوئی فائدہ نہیں ہوگا. میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا 2 اینٹوں پر اس حال میں کہ آپ کا چہرہ بیت المقدس کی طرف تھا. اب تو بتا دیں حال بتایا جا رہا ہے نا کہ میں نے اللہ کے رسول کو دیکھا کس حال میں کہ آپ کا چہرہ رخ قبلے کی طرف تھا. حال ہے یہ. تو اس کی مستقبلہ کے جو نسب کی وجہ ہے وہ ہے کہ یہ حال بن رہا ہے رسول اللہ سے، یعنی رسول اللہ ذو الحال ہے، کیونکہ رسول اللہ کی حالت بتائی جا رہی ہے. میں نے اللہ کے رسول کو دیکھا کس حال میں کہ آپ کا چہرہ جو ہے وہ قبلے کی طرف تھا. باقی یہ بات صحیح ہے، مضاف ہے، یہ مستقبلہ مضاف ہے، بیتی مضاف الیہ مضاف ہے کیونکہ المقدس مضاف الیہ ہے بیت کا. یہ بات ٹھیک ہے، لیکن مضاف ہونا جواب نہیں ہے اس کا. مضارع نہیں سمجھو، حال ذو الحال قاعدہ نہیں پڑھا ہم نے. حال ذو الحال قاعدہ نہیں پڑھا ہوا. اچھا میں صاحب آپ کو یہ بتاؤں کہ اس میں تھوڑی سی پریشانی والی بات نہیں ہے. جب ہم نے پڑھنا شروع کیا تھا نا تو میں نے بھی یعنی جو پڑھا ہے نا وہ دوسرے سال سے شروع کیا تھا. پہلا سال بس میں نے ایسے ہی تھوڑا بہت گھر میں ایک استاد سے کچھ کتابیں پڑھ لی تھی، اس میں کچھ بھی سمجھ نہیں آیا تھا، کچھ بھی پلے نہیں پڑا تھا، نحو صرف کا تو کچھ بھی نہیں پتا تھا. تو جب دوسرے سال سے آغاز ہوا تھا نا ہمارا تو ہم قرآن کا ترجمہ پڑھتے تھے شیخ عبید الرحمن سے، ترجمہ تفسیر. وہ بہت زیادہ سوال کرتے تھے نحو کے، جس طرح ہم تو بہت کم کرتے ہیں آپ سے، وہ بہت زیادہ سوال کرتے تھے. تو انہی سوالوں کا ہمیں زیادہ فائدہ ہوتا تھا. بار بار جب یہ چیز آتی تھی نا کہ بار بار یہ حال، اب باقاعدہ میں نے حال کبھی پڑھا ہی نہیں تھا، لیکن جب بار بار حال آ رہا تھا، بار بار حال کہ جی یہ حال ہے اور یہ ذوالحال ہے، تو بار بار پڑھنے سے بھی انسان کو پتہ چل جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو حال میں کچھ بھی مشکل نہیں ہے. بس سمجھنے والی بات یہ ہے کہ حال میں ذوالحال کی حالت بتائی جا رہی ہوتی ہے. ذوالحال مطلب جس کا حال بیان کیا جا رہا ہے. جیسے مثال ہے جاء زید راکبا، زید آیا سوار ہو کر. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ سوار ہو کر جو ہے نا یہ حال بتایا جا رہا ہے زید کا، کہ زید کا جو آنا ہے وہ کس طرح ہے، سوار ہو کر. تو حال بتایا جا رہا ہے نا، تو یہ حال ہے. حال وہ ہے جس میں حال بیان کیا جائے، بس آسان سی بات ہے.
اور اس کا اعراب کیا ہے کہ وہ منصوب ہوگا, اس پہ نصب آئے گا. جیسے مستقبلہ میں آپ نصب دیکھ رہے ہیں, پھر سوال ہوگا جی تنوین کیوں نہیں آئی, مستقبلن کیوں نہیں پڑھا آپ نے, اس کو تنوین کے ساتھ پڑھ لیتے, اس کو کیا جواب دیں گے؟ مضاف ہے. احسنت, کیونکہ یہ مضاف ہے اور مضاف پر تنوین نہیں آتی. قیامت آ جائے گی لیکن مضاف پر کبھی تنوین نہیں آئے گی, یہ بھی قاعدہ کلیہ ہے. جیسے الف لام اور تنوین جمع نہیں ہوتے, اسی طرح مضاف پر بھی تنوین نہیں آتی. ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ ہر اسم میں اصل یہی ہے کہ آپ ادھر تنوین پڑھیں, صرف وہاں تنوین نہیں پڑھیں گے جہاں تنوین سے رکاوٹ آ جائے گی. تنوین سے رکاوٹ کیا ہے؟ مضاف ہونا, الف لام آ جانا, ٹھیک ہے, غیر منصرف ہو جانا, یہ وہ چیزیں ہیں جو تنوین سے رکاوٹ بن جاتی ہیں. اگر چہرہ قبلہ کی طرف ہو سترہ کی حالت میں, یہ پڑھا ہے نا ہم نے ابھی, یعنی جو ہم نے آپ کو روایت بتائی ہے عبداللہ بن عمر والی, اس میں یہی تھا کہ انہوں نے قبلے رخ ہو کر پیشاب کیا لیکن انہوں نے سامنے اونٹنی کو بٹھا دیا تاکہ وہ سترہ بن جائے. تو اگر یہ سترہ آ جائے تو پھر ٹھیک ہے, جائز ہے. اور اس کی دلیل وہی آپ نے جو پڑھی ہے عبداللہ بن عمر والی, پڑھی نہیں یعنی جو ہم نے بتائی ہے آپ کو. آگے بچیاں چلیں آگے پڑھیں, کون پڑھے گا؟ کچھ سوالات آ رہے ہیں وہ آف دا ٹاپک ہیں, اس کو بعد میں انشاءاللہ دیکھتے ہیں. جی میں اقرا, شیخ میں پڑھی ہوں. جی پڑھیں. النہی, جی کون ہے میرے خیال, پڑھیں. النہی عن مس الذکر بالیمین عند الحاجۃ عن ابی قتادۃ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا بال احدکم فلا یأخذ ذکرہ بیمینہ. ٹھیک ہے, آپ اگلی حدیث پڑھیں فرحانہ, اگلی حدیث یعنی 25ویں 25. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سلام. عن عبد الله بن ابي قتادة عن ابيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا دخل احدكم الخلاء فلا يمسك احدكم الخلاء فلا يمسك ذكره بيمينه. احدكم الخلاء فلا يمس ذكره. یہ ایک اور باب شروع ہو رہا ہے, امام نسائی نے جو باب قائم کیا, النہی عن مس الذکر بالیمین عند الحاجۃ. النہی منع کرنا, عن مس الذکر بالیمین عند الحاجۃ, قضاء حاجت کے وقت شرم گاہ کو چھونا دائیں ہاتھ کے ذریعے. لفظی ترجمہ ہوگا النہی منع کرنا, عن مس الذکر شرم گاہ کو چھونے سے, بالیمینی دائیں ہاتھ کے ساتھ, عند الحاجتی قضاء حاجت کے وقت. بسم اللہ. سبحان اللہ. سمجھ آ گئی ترجمہ؟ باب ریپیٹ کر دیتے ہیں. النہی عن مس الذکر بالیمین عند الحاجۃ. النہی منع کرنا, یعنی اللہ کے رسول کا منع کرنا, عن مس الذکر شرم گاہ کو چھونے سے,
بالیمینی دائیں ہاتھ کے ذریعے، عند الحاجتی قضائے حاجت کے وقت. یعنی اس کا مفہوم کیا ہوا کہ انسان جب قضائے حاجت کر رہا ہو تو قضائے حاجت کرتے وقت وہ اپنی شرمگاہ کو دائیں ہاتھ سے نہ چھوئے. یہ اس کا مفہوم ہے. چائے بھی اللہ کی ایسی نعمت ہے، دماغ کے شریانے کھل جاتے ہیں اس سے. اس سے پہلے دماغ بند تھا میرا، لیکن صرف 2 گھونٹ پیے دماغ کھل گیا. ایک بلوچستان کے ایک بہت بڑے عالم تھے، مولانا عبدالغفار زامرانی. وہ بھی چائے کے بڑے شوقین تھے. وہ چائے کے بارے میں کہتے تھے کہ اصل چائے وہ ہوتی ہے جس میں 3 اوصاف ہوں. ایک کہ وہ لبریز ہو، نمبر 2 وہ لب دوز ہو، اور نمبر 3 وہ لب سوز ہو. لبریز کا مطلب پورا کپ بھرا ہو، پورا کپ لبریز اردو میں بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے، پورا کپ بھرا ہو یہ. نمبر 2 لبدوز، اتنی گرم ہو کہ ہونٹ جل جائیں، یعنی شدید گرم ہو. اور نمبر 3 لبسوز، اتنی میٹھی ہو کہ ہونٹ چپک جائیں. یعنی یہ 3 اوصاف تھے ان کی چائے میں. ویسے چائے کے میٹھے اور کم میٹھے ہونے میں اختلاف بھی ہے. مولانا ابو الکلام آزاد ہے نا، وہ بھی چائے کے بڑے شوقین تھے، اور وہ چائے میں میٹھے کو پسند نہیں کرتے تھے، بہت زیادہ میٹھا. ٹھیک ہے، تو زیادہ میٹھا اچھا بھی نہیں لگتا، کم میٹھا ہونا چاہیے. تو وہ جو ہے نا، انہوں نے ان کی کسی نے دعوت کی پنجاب کے کسی علاقے میں، تو بعد میں انہوں نے چائے پیش کی. تو چائے میں اسی طرح یعنی ثواب سمجھ کے میٹھا ڈالا ہوا تھا اس نے، یعنی بہت زیادہ میٹھا ڈالا ہوا تھا. تو انہوں نے چائے پی کے کہا کہ تم پنجابیوں نے میٹھے کی کثافت سے چائے کی لطافت کا بیڑا غرق کر دیا. یہ جملہ انہوں نے کہا تھا، چینی کی کثافت سے چائے کی لطافت کا بیڑا غرق کر دیا، یعنی چینی کی کثرت سے. ہاں. بال کا معنی، بال کہاں گزرا ہے؟ بال جو پیچھے میرے خیال 2-3 روایتوں پہلے گزرا تھا. ابھی جب پڑھیں گے نا حدیث اس وقت پوچھیے گا، اگر ہم سے مس ہو جائے تو پھر پوچھیے گا. ابھی ہم نے ترجمہ کیا نہیں ہے. ترجمہ بھی ہم نے کیا باب کا. باب کا ترجمہ سمجھ آ گیا؟ قضاء حاجت کے وقت اپنے ذکر کو، اپنی شرمگاہ کو دائیں ہاتھ سے چھونے کے بارے میں نبی علیہ السلام کی نہیں، یعنی آپ کا منع کرنا. ان ابی قتادہ، ابو قتادہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا بال احدکم، جب پیشاب کرے تمہارا کوئی ایک، بالا یبولو جس کا معنی ہوتا ہے پیشاب کرنا. اذا بال احدکم، جب پیشاب کرے تمہارا کوئی ایک، فلا یأخذ، تو بس وہ نہ پکڑے، ذکرہ اپنی شرمگاہ کو، بیمینہ اپنے دائیں ہاتھ کے ذریعے. جی ترجمہ سمجھ آ گیا حدیث کا؟ جب پیشاب کرے تمہارا کوئی ایک، فلا یأخذ، تو پس وہ نہ پکڑے، ذکرہ اپنی شرمگاہ کو، بیمینہ اپنے دائیں ہاتھ کے ذریعے.
ابو قتادہ جو ہے نا، ابو قتادہ یہ بھی نبی علیہ السلام کے معروف صحابی ہیں، ٹھیک ہے، ان سے بھی بہت سی احادیث ملتی ہے، یعنی ان کو مکثرین میں تو شمار نہیں کیا جاتا، لیکن ان سے بھی کافی ساری احادیث ملتی ہیں، خاص طور پہ احکام کی روایات بہت ساری ملتی ہیں. اور یہ وہی صحابی ہیں جنہوں نے وہ بلی والی روایت بیان کی ہے، ٹھیک ہے، کون سی؟ کہ جب یہ اپنے بیٹے کے گھر گئے، بیٹا وہاں پہ نہیں تھا، تو ان کی بہو نے وضو کا پانی ان کے سامنے رکھا، تو ایک بلی آئی اور اس نے اس پانی میں سے پینا شروع کر دیا. تو ابو قتادہ نے کیا کیا، اس پانی کو مزید اس بلی کے لیے آسان کر دیا، آگے کر دیا کہ بھئی تم آرام سے پی لو، میں بعد میں وضو کر لوں گا. تو اس طرح کیا انہوں نے. تو ان کی بہو نے یعنی حیران ہو کے پوچھا کہ یہ تو آپ کے لیے میں نے وضو کے لیے رکھا ہے، اور ابو بلی منہ مار رہی ہے، تو یہ تو ناپاک نہیں ہو جائے گا. تو تب ابو قتادہ نے اللہ کے رسول کی حدیث بیان فرمائی تھی، انہا لیست بنجس، کہ اللہ کے رسول نے یہ فرمایا کہ بلی ناپاک نہیں ہے، انما ہی من الطوافین علیکم، یہ تو تم پر بہت زیادہ چکر لگانے والوں میں سے ہے. بہت زیادہ چکر لگاتی ہے نا بلی، ٹھیک ہے، یعنی اتنے زیادہ چکر لگاتی ہے کہ وہ گھر کے مالک ہم کم لگتے ہیں، بلیاں زیادہ لگتی ہیں، ٹھیک ہے، ڈیرا جمایا ہوتا ہے اندر. ہاں، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ تمہارے گھروں میں رہتی ہیں، بار بار آتی جاتی رہتی ہیں، تو یہ بہت زیادہ تمہارے گھروں میں آتی ہے. تو اگر اس کے ہم جھوٹے کو ناپاک کہہ دیں تو انسان کتنی مشقت میں پڑ جائے گا، ہے نا، کہ بار بار ایک تو تمہارے گھروں میں آ رہی ہے، اور اس کا ہر جھوٹا ہی اگر ناپاک کر دیں، اس کو ہم ناپاک کر دیں، تو کتنی ہماری چیزیں جو ہے وہ ناپاک ہو جائیں گی. تو اس لیے شریعت نے اس کے جھوٹے کو پاک قرار دیا، اس کا جھوٹا پاک ہے، کیونکہ یہ خود نجس نہیں ہے، ٹھیک ہے. تو یہ ابو قتادہ اس حدیث کے راوی ہیں. ابو قتادہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ وہی حدیث ہے جس کا ابھی ہم نے ترجمہ کیا، اذا بال احدکم، جب پیشاب کرے تمہارا کوئی ایک، فلا یاخذ، تو بس نہ پکڑے وہ، ذکرہ، اپنے ذکر کو، اپنی شرمگاہ کو، بیمینہ، اپنے دائیں ہاتھ کے ذریعے. یہ حدیث کا ترجمہ ہو گیا. حدیث اور باب میں بالکل واضح مناسبت ہے، واضح ہے نا، باب میں بھی امام نسائی نے یہی کہا ہے، اور حدیث جو لائے ہیں اس میں بھی یہی کہا ہے. اگلی حدیث بھی پڑھ لیتے ہیں، پھر اس پہ بات کرتے ہیں. اگلی حدیث پڑھ لی تھی، یعنی عبارت تو پڑھ لی ہے نا اس کی، جی. ان عبداللہ ابن ابی قتادہ، ابو قتادہ کے بیٹے عبداللہ اپنے والد ابو قتادہ سے روایت کرتے ہیں، ٹھیک ہے. عن عبداللہ بن ابی قتادہ، عبداللہ بن ابو قتادہ، عن ابیہ، اپنے والد سے روایت کرتے ہیں. سر کل بلی نے کیک کھایا تھا تو باقی میں کھا سکتا تھا؟ جی بالکل، بالکل کھا سکتے تھے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. کلی کس طرح کی جا سکتی ہے اس پانی سے، جس طرح کرتے ہیں. بھائی دیکھیں، شرعی حکم بتا دیا اللہ کے رسول نے کہ اس کا جھوٹا ناپاک نہیں ہے. اب انسان کی اگر اپنی طبیعت نہیں چاہ رہی تو وہ نہ استعمال کرے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. اگر اپنی طبیعت نہیں چاہ رہی تو نہ استعمال کرے. یہ تھوڑی کہا جا رہا ہے کہ بھئی بلی نے اگر جھوٹا کیا تو بس کو پیو، نہیں، بس یہ بتایا گیا کہ پاک ہے اس کا جھوٹا. اگر آپ کی طبیعت نہیں چاہ رہی تو آپ نہ استعمال کریں، لیکن شرعی حکم یہ ہے کہ وہ پاک ہے. باقی وہ بیمینی کے والے سے جو سوال ہے وہ ہم یہ روایت کر کے بتاتے ہیں. تو ابو قتادہ پھر اللہ کے رسول سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا دخل احدکم الخلاء، جب داخل ہو تمہارا کوئی ایک بیت الخلاء میں، فلا یمس، تو پس وہ نہ چھوئے، لا یمس، وہ نہ چھوئے، ذکرہ، اپنے ذکر کو، اپنی شرمگاہ کو، بیمینہ، اپنے دائیں ہاتھ کے ذریعے. ایک ضروری
جی جب داخل ہو تمہارا کوئی ایک بیت الخلاء میں فلا یمسا تو پس وہ نہ چھوئے، مسا یمسو جس کا معنی ہوتا ہے چھونا، فلا یمسا وہ نہ چھوئے ذکرہ اپنے ذکر کو، اپنی شرمگاہ کو، بیمین ہی اپنے دائیں ہاتھ کے ذریعے. یہ حدیث ہے جس حدیث میں دونوں حدیثوں میں تو مسئلہ بیان کیا گیا ہے کہ انسان جب قضاء حاجت کر رہا ہو تو اس وقت وہ اپنے رائٹ ہینڈ سے اپنی شرمگاہ کو نہ پکڑے اور نہ ہی چھوئے. پکڑنے کا بھی ذکر ہے، پکڑنے سے بھی منع کر دیا اور چھونے سے بھی منع کر دیا. دائیں ہاتھ کا سوال ہے کہ دائیں ہاتھ کا ذکر کیوں کیا خاص؟ جواب بالکل آسان ہے، واضح ہے، کیونکہ دایاں ہاتھ استعمال ہوتا ہے اچھے کاموں میں، ٹھیک ہے؟ تو دائیں ہاتھ کے لیے مناسب نہیں سمجھا گیا کہ اس دائیں ہاتھ کو آپ جو ہے وہ ناپاک کریں، ٹھیک ہے؟ اسی لیے یعنی جب استنجا کیا جاتا ہے اس میں بھی بائیں ہاتھ سے کرنے کا حکم ہے، تو اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ بھئی دایاں ہاتھ آپ کا خراب نہ ہو، تو اسی لیے بیمین ہی کا ذکر ہے کہ بھئی دائیں ہاتھ سے نہ چھوؤ. اسی کا مفہوم کیا نکلا؟ مفہوم مخالف جسے کہتے ہیں کہ دائیں ہاتھ کا ذکر کر کے یہ بتا دیا کہ بائیں ہاتھ سے چھو سکتے ہیں، اگر انسان کو ضرورت ہو تو وہ بائیں ہاتھ استعمال کر سکتا ہے، لیکن دائیں ہاتھ سے روک دیا گیا ہے. دونوں حدیث کا ترجمہ ریپیٹ کرتے ہیں. ترجمہ ریپیٹ کر دیتے ہیں. اذا بال، پہلی حدیث، اذا بال احدکم جب پیشاب کرے تمہارا کوئی ایک، فلا یاخذ تو پس وہ نہ پکڑے، ذکرہ اپنی شرمگاہ کو، بیمینہ اپنے دائیں ہاتھ کے ساتھ. دوسری حدیث کا ترجمہ اذا دخل احدکم جب داخل ہو تمہارا کوئی ایک، الخلاء بیت الخلاء میں، فلا یمسا تو پس وہ نہ چھوئے، ذکرہ اپنی شرمگاہ کو، بیمینہ اپنے دائیں ہاتھ کے ذریعے. تو اس حدیث کے بارے میں پہلا مسئلہ جو ہم نے آپ کو بتایا وہ یہ دائیں ہاتھ کا ذکر اس لیے کیا گیا ہے کیونکہ دائیں ہاتھ اس کو اچھے کاموں کے لیے رکھا جاتا ہے. تو شریعت نے اس بات کو مناسب نہیں سمجھا کہ اس کو آپ ناپاک جگہ پر لگائیں، اسی لیے استنجا کرتے ہوئے بھی بائیں ہاتھ کو استعمال کرنے کا حکم ہے. پہلا مسئلہ ہو گیا اس حدیث کے حوالے سے. دوسرا مسئلہ، ٹھیک ہے، دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ ذکر لفظ جو ہے وہ مرد کے لیے ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی مرد کی شرمگاہ کو ذکر کہا جاتا ہے، عورت کی شرمگاہ کو کہا جاتا ہے فرج، ٹھیک ہے؟ یعنی ذکر الرجل و فرج المرأتی، ٹھیک ہے؟ حدیث میں کس کا ذکر ہے؟ ذکر کا، فرج کا ذکر نہیں ہے. تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ فرج کا کیا حکم ہے، یعنی کیا عورت اس طرح کر سکتی ہے کہ وہ اپنے دائیں ہاتھ کے ذریعے جو ہے وہ مس کر لے یا اپنی شرمگاہ کو ہاتھ لگا لے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ عورت بھی نہیں کرے، عورت بھی نہیں کرے. کیوں؟ کیونکہ دائیں ہاتھ کو استعمال کرنے کی وجہ کیا ہے؟ وجہ کیا ہے دائیں ہاتھ کو قضاء حاجت کے وقت استعمال کرنے کی وجہ کیا ہے؟ تاکہ وہ نجس نہ ہو نا، کیونکہ دائیں ہاتھ اچھا ہے، یعنی اس سے آپ نے اچھے کام کرنے ہوتے ہیں تو وہ نجس نہ ہو. تو یہی دائیں ہاتھ عورت کا بھی تو ہے، صحیح ہے؟ تو علت جو ہے نا، جو وجہ ہے جس وجہ سے منع کیا جا رہا ہے، وہ چاہے مرد کی ہو یا عورت کی ہو، دونوں میں برابر ہے. تو اس ایک وجہ اور اس ایک علت کی وجہ سے اس حکم میں مرد کے لیے، چونکہ حدیث تو واضح ہے، عورت بھی اسی حکم میں شامل ہے کیونکہ وجہ برابر ہے. وجہ کیا ہے کہ دایاں ہاتھ خراب نہ ہو، دایاں ہاتھ نجس نہ ہو، ٹھیک ہے؟ تو یعنی مرد اور عورت اس حکم میں برابر ہیں. فرج، جی فرج، فا را جیم، پوچھا ہے فرج یا فرج؟ چے تو استعمال ہی نہیں ہوتا نا عربی میں. سمجھ آ گیا؟ تو اس حدیث میں ہم نے دو مسئلے پڑھے ہیں اور دونوں انشاءاللہ سمجھ آ گئے ہوں گے. بچوں کے یعنی جب مائیں، سوال ہے کہ بچے جب مائیں جب بچوں کو
واش روم وغیرہ لے جاتی ہیں تو ان کا بھی جو ہے وہ دونوں ہاتھ استعمال ہوتے ہیں, دایاں بھی استعمال ہوتا ہے, تو وہاں پہ رخصت ہے, وہاں پہ اجازت ہے, کیونکہ ایک تو وہ بچے ہیں تو بچوں کے لیے ظاہر ہے ان چیزوں سے انسان بچ نہیں سکتا, تو وہاں پہ تو ٹھیک ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور دوسرا ہے کہ اس حدیث میں اپنے بارے میں بات ہو رہی ہے نا, تو انسان یعنی اپنی جو ماں ہے جو اپنے یعنی بیٹے کو بچوں کو جب کرا رہی ہو واش وغیرہ, تو وہ اس وقت استعمال کر سکتی ہے دونوں ہاتھ. لیکن اس میں بھی ظاہر سی بات ہے پوری کوشش یہی ہونی چاہیے کہ جو نجس والی جگہ ہے وہاں پہ بایاں ہاتھ ہی لگے, بایاں ہاتھ ہی استعمال ہو. لیکن اگر دونوں ہاتھ استعمال ہو رہے ہیں تو اس میں انشاءاللہ کوئی حرج نہیں ہوگا. پڑھیں آگے. جی ہے موڈ, پڑھیں. سوال ہوا تھا کہ چوہوں کا جھوٹا, اس کے بارے میں بھی بتا دیں. بھائی وہ حدیث ہم نے آف دا ٹاپک بتا دی تھی, صرف ابو قتادہ کہ اس میں ترجمے میں چوہوں کا جو جھوٹا ہے, چوہوں کا جھوٹا, اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ اس کے بارے میں شریعت خاموش ہے. ایک تو ہے کہ چوہا مر گیا کسی چیز میں, اس کے بارے میں تو بتا دیا کہ بھئی اگر تو وہ چیز ایسی ہے کہ سالڈ فارم میں ہے, ٹھیک ہے, تو پھر آپ اس جگہ کو جہاں پہ چوہا مرے اور اس چیز کو نکال کے پھینک دو, باقی جو اس کے ارد گرد چیزیں اس کو استعمال کرو. لیکن اگر وہ مائع ہے, ٹھیک ہے, یعنی لیکوڈ فارم میں ہے, تو وہ پھر سارا کا سارا نجس ہو گیا. تو چوہا مر گیا اس کے بارے میں تو بتا دیا, لیکن چوہے کے جھوٹے کے بارے میں شریعت نے کچھ وضاحت نہیں کی, تو اس لیے یہاں پہ یہی کہیں گے کہ چوہے کا جھوٹا بھی پاک ہے. کراہیت تو آپ نہ استعمال کریں, لیکن شرعی حکم بتا رہا ہوں کہ شرعی حکم پاک ہے. معاملات میں, جی معاملات میں اگر واضح نہیں ہے نا, جیسے کتے کے بارے میں بتا دیا اس کا جھوٹا ناپاک ہے, ٹھیک ہے, ان چیزوں کے جھوٹے ناپاک ہیں, تو ان کے بارے میں ہم کہیں کہ بھئی ناپاک ہے. لیکن جس کے بارے میں وضاحت نہیں کی تو وہ ساری چیزیں پاک ہیں. ابو قتادہ, تھوڑا سا کتاب میں بھی تو دیکھیں, قتادہ دال کے ساتھ ہے. چلیں ابھی کچھ سوال ہیں, پھر وہ دیکھتے ہیں ہم انشاءاللہ. یہ آخری حدیث پڑھ لیتے ہیں, آخری جو باب ہے, یا اس کو کل کر لیں, کر لیں, پڑھ لیں پھر جلدی سے. ایک منٹ آن لائن میں پڑھاتے ہیں کسی سے. جی آپ پڑھ لیں وجیحہ. الرخصة في البول في الصحراء قائما عن حذيفة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى سباطة قوم فبال قائما. ٹھیک ہے, آگے بھی پڑھ لیں. عن حذيفة قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى سباطة قوم فبال قائما. عن حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم مشى إلى سباطة قوم فبال قائما. قال سليمان في حديثه ومسح على خفيه ولم يذكر منصور المسح. ٹھیک ہے, احسنت. یہ جو باب ہے الرخصۃ فی البول فی الصحراء قائما, رخصت ہے فی البول پیشاب کرنے کے بارے میں فی الصحراء کھلی فضا میں, قائما کھڑے ہو کر.
بھائی جو ہاتھ کھڑا کرے گا اس سے عبارت پڑھوائی جائے گی. آپ ہاتھ کھڑا کریں, آپ سے بھی عبارت پڑھوائیں گے. ترجمہ سمجھ آ گیا؟ الرخصت رخصت فی البول پیشاب کرنے کے بارے میں, فی الصحراء کھلی فضا میں, قائمن کھڑے ہو کر. قائمن منصوب کیوں ہے؟ حال بن رہا ہے, بالکل حال بتایا جا رہا ہے نا کہ وہ پیشاب کرنے کی حالت بتائی جا رہی ہے کھڑے ہو کر, بالکل حال بن رہا ہے. حدیث لائیں عن حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ سے, ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, بے شک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, اتا سباطۃ قوم فبال قائما. حدیث پڑھی ہوئی ہے. کیا مطلب؟ اتا مانا آئے, سباطۃ قوم جی, سباطۃ قوم, اتنی جلدی بھول گئے؟ نہیں سمجھ آ رہا؟ کچرا کنڈی, یاد آیا کچھ؟ اتا سباطۃ قوم, قوم کی کچرا کنڈی کی طرف آئے. فبال قائما, پس پیشاب کیا آپ نے, قائما کھڑے ہو کر. یہاں پر بھی قائما منصوب ہے, اس کی نصب کی وجہ کیا ہوگی؟ جی نصب کی کیا وجہ ہوگی قائمن کے؟ وہی حال ہے. ذوالحال یہاں پہ کیا ہے؟ یہ جو بالا میں ہوا ضمیر نا, ہوا ضمیر, پیشاب کیا انہوں نے, ہوا ضمیر, تو وہ ہوا ضمیر ذوالحال ہے. کنہوں نے پیشاب کیا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. تو ہم یہ کہیں گے کہ بالا میں, یعنی اگر فبال قائمن پورا جملے کی اگر ہم ترکیب کریں تو اس طرح کہیں گے کہ بالا فعل, ہوا ضمیر ذوالحال, کیونکہ اس کی حالت بتائی جا رہی ہے. قائمن حال, ذوالحال اپنے حال سے مل کر کیا بنے گا؟ فبالا کیا تھا؟ بالا کیا ہے؟ بالا فعل ہے نا, فعل کے بعد کیا آئے گا؟ فاعل. معنی واضح ہے بالکل, پیشاب کیا انہوں نے, فاعل ہے. ٹھیک ہے, اگلی حدیث بھی یہی ہے. عن حذیفہ قال ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتا سباطۃ قوم فبال قائما, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قوم کی کچرا کنڈی کی طرف آئے اور آپ نے کھڑے ہو کر پیشاب کیا. اوپر والی حدیث میں ہے انا, اور نیچے والی حدیث میں کیا ہے؟ انا. کیوں؟ دونوں میں کیا فرق ہے؟ مطلب ایک ہی ہے, بالکل ایک ہی مطلب ہے, لیکن انا اور انا یہاں پہ فرق کیوں آیا دونوں میں؟ انا سٹارٹ میں آتا ہے جی, انا سٹارٹ میں آتا ہے, اور انا, یہ بڑا قاعدہ کہ انا شروع کلام میں آتا ہے اور انا وسط کلام میں آتا ہے, بالکل ٹھیک ہے یہ قاعدہ, لیکن یہاں پہ یہ قاعدہ نہیں ہے. انا اور انا میں نا جو بڑا فرق ہے وہ یہ ہے کہ انا آتا ہے شروع کلام میں, ٹھیک ہے, جہاں سے کلام کا آغاز ہوتا ہے وہاں پہ آتا ہے انا, اور اگر کلام چل رہا ہو اور بیچ میں آنا ہو تو وہاں پہ کیا آتا ہے؟ انا. یعنی جو انا ہے نا, انا یہ کلام کا جز بنتا ہے, فاعل بنے, مفعول بنائے اس کو, یا کچھ اس طرح کی کوئی چیز بنائے, وہ بنتا ہے. لیکن جو انا ہے وہ یہ نہیں بنتا, اس سے تو کلام کا آغاز ہوتا ہے. باقی رہا کہ بھائی یہاں پہ کیوں فرق آ رہا ہے کہ اوپر انا ہے, ٹھیک ہے, وسط کلام میں ہے, وہ بھی نیچے انا ہے, وہ بھی وسط کلام میں ہے, تو یہ کیوں آ رہا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے جو قالا ہے نا, قالا, قال یقولو, قال یقولو, اس کے بعد انا آتا ہے.
الذین اذا اصابتہم مصیبۃ قالوا انا ہے کہ انا ہے انا, ٹھیک ہے, انا تو نہیں ہے نا, تو کیا ہوا کہ قال یقولو کے بعد جو ہے وہ انا آئے گا. قال یقولو کے بعد یعنی قال یقولو کا جو پورا فعل ہے, پورا جو باب ہے, اس کے بعد آتا ہے انا. بس یہ قاعدہ ہے. جی نہیں, پہلے نہیں ہے وہ, یہ وسط کلام ہے, یعنی کلام شروع ہوا ہے عن حذیفۃ انا, تو انا ہوتا ہے کیونکہ وہ اس وجہ سے نہیں کہ کلام شروع ہو رہا ہے, وہ قولا کی وجہ سے. ٹھیک ہے, یہاں پر بھی یہ جو انا ہے نا, یہ ہے وسط کلام میں, درمیان کلام میں, لیکن صرف انا اس لیے آیا ہے کیونکہ اس سے پہلے قولا آیا. لیکن یہاں پہ نا جو پورا کلام ہے نا, اس کو اگر دیکھا جائے تو ان حذیفہ سے پہلے بھی حذف ہے. وہ کیا ہے, روی ان حذیفہ, جیسے ہم اردو میں بھی کہتے ہیں روایت ہے حذیفہ سے. ٹھیک ہے, کیا روایت ہے وہ آگے بتایا جا رہا ہے, ان رسول اللہ, تو مطلب یہ ان رسول اللہ یہ اس رویہ سے متعلق ہے. ٹھیک ہے, رویہ کا آپ نائب فاعل بنا دیں, یا اگر اروی نکال رہے ہیں فعل معروف تو اس کا مفعول بنا دیں, تو مطلب یہاں پہ وہ وسط کلام نہیں ہے, بیچ میں. علم یعلم کے بعد انا آتا ہے, بالکل ٹھیک ہے. علم یعلم جو باب ہے اس کے بعد انا آتا ہے, جیسے وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ, انما غنمتم نہیں ہے وہاں پہ, وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم, اسی علم یعلم سے امر وَاعْلَمُوا. حذیفہ پر ضمہ کیوں نہیں آئی, ضمہ کیوں آئے گی بھائی, حذیفہ پر ضمہ کیوں آنی چاہیے, یہ تو آپ بتائیں. کسرہ تو نہیں کہنا چاہ رہے تھے آپ, کسرہ کیوں نہیں آئی, حذیفہ پہ کسرہ کیوں نہیں آئی, حالانکہ ان جا رہا ہے شروع میں, غیر منصرف, غیر منصرف. تو یہ حدیث پڑھ لیتے ہیں آپ. ان حذیفہ, حذیفہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے, ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم, بے شک نبی علیہ الصلوۃ والسلام, مشا چلے. ٹھیک ہے, مشا یمشی کا معنی کیا ہوتا ہے, چلنا, چلے, الی سباطۃ قوم, کچرا کنڈی کی طرف, قوم کی کچرا کنڈی کی طرف. فبال قائما, تو آپ نے پیشاب کیا کھڑے ہو کر, تو آپ نے پیشاب کیا کھڑے ہو کر. ترجمہ سمجھ آ گیا؟ حدیث یہاں پہ پوری ہو گئی. اب آگے امام نسائی نا وہ سند کے حوالے سے ایک بات بتا رہے ہیں, سند کے حوالے سے کیا بات ہے. قال سلیمان, سلیمان کہتے ہیں. یہاں پہ آپ کی جو کتاب ہے اس میں ظاہر ہے سندیں نہیں ہیں, ٹھیک ہے, تو اس لیے آپ کو تھوڑی سی مشکل بات سامنے تو بتا دیتے ہیں کہ حدیث میں نا ایک راوی ہیں ابو وائل, حدیث میں ایک راوی ہیں, ان کا نام ہے کیا, ابو وائل. ان سے روایت کر رہے ہیں ان کے دو شاگرد, دو اسٹوڈنٹس, ایک ہے سلیمان, ٹھیک ہے, ایک ہے سلیمان, اور دوسرے ہیں منصور. ایک کا نام ہے سلیمان اور دوسرے کا نام ہے منصور. آئے کیا رکھا ہے, فی حدیثی ومسح علی خفی, حدیث یہی ہے سباتۃ قوم والی حدیث. ٹھیک ہے, جو سلیمان والی سند ہے نا, سلیمان والی روایت, یعنی سلیمان نے یہ روایت بیان کیا, اس میں انہوں نے یہ بھی ذکر کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے
وہ جو سباتۃ قوم میں پیشاب کیا، اس کے بعد وضو کیا، اور اس وضو کے آخر میں آپ نے کیا کیا؟ موزوں پر مسح کیا. یہ کس نے کہا ہے؟ سلیمان نے کہا ہے. منصور نے یہ والی بات نہیں کی. بس یہ فرق ہے. ابو وائل کے 2 اسٹوڈنٹس ہیں، سلیمان اور منصور. ٹھیک ہے، تو جو سلیمان ہے نا، انہوں نے اس روایت میں وَمَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ کے الفاظ بھی ذکر کیے ہیں. منصور نے وہ الفاظ ذکر نہیں کیا. مسح علی خفیہ والے الفاظ پڑھے آپ نے؟ جی کیا کہتے ہیں؟ پڑھے ہیں پچھلے پیج میں. یہ جو آپ نے حدیث نمبر آپ کی جو ہے نا، حدیث نمبر 18، حدیث نمبر 18 جو ہے نا، اس میں یہ والے الفاظ مذکور ہیں. یہ والے وَمَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ. جی اس میں ہماری بات ہو چکی ہے. آپ غالباً اس دن نہیں تھے. تھے آپ؟ نہیں تھے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. یہ بات سمجھ آ گئی ہے؟ امام نسائی کیا کہہ رہے ہیں؟ کہتے ہیں قال سلیمان، سلیمان کہتے ہیں، یہی سلیمان جو یہاں پہ ابو وائل کے پہلے اسٹوڈنٹ ہیں. قال سلیمان فی حدیثہ، سلیمان اپنی حدیث میں کہتے ہیں ومسح علی خفیہ، کہ اللہ کے رسول نے جب وہ پیشاب کیا اس کے بعد جو وضو کیا تو اس میں آپ نے خفین پر مسح کیا، موزوں پر مسح کیا. ولم یذکر، اور نہیں ذکر کیا، منصور، منصور نے، المسح، مسح کو، منصور نے مسح کو ذکر نہیں کیا. یہ بات سمجھ آ گئی ہے؟ سند والی جو بات تھی چھوٹی سی. جی باقی رہا مسئلہ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کھلی فضا میں کھڑے ہو کر پیشاب کیا. ٹھیک ہے، امام نسائی نے اس سے استدلال یہ کیا ہے کہ جی اگر کھلی فضا ہے نا، گھر سے باہر ہیں، تو وہاں پہ کھڑے ہو کر پیشاب کر سکتے ہیں، اور اگر گھر کے اندر ہیں تو وہاں پہ صرف بیٹھ کے ہی پیشاب کرنا. یہ امام نسائی کا ایک استدلال ہے. اس پہ ہم جب اگلا باب پڑھیں گے نا، جہاں پہ انہوں نے گھروں میں بیٹھ کر پیشاب کرنے کے حوالے سے بات کی ہے، تو وہاں پر ہم اس پر مزید بات کریں گے. لیکن بات جو ہے، مسئلہ جو ہے، وہ ہم نے آپ کو پہلے بتا دیا. کھڑے ہو کر پیشاب کرنے کے بارے میں کیا مسئلہ ہے، کیا حکم ہے اس کا؟ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اور اس کو ہم نے 2 طرح سے بتایا تھا کہ جن روایات میں منع آیا کھڑے ہو کر پیشاب کرنے سے، ان کو ہم کس طرح لیتے ہیں؟ 2 طرح سے. پہلی طرح، پہلا جواب کیا ہے؟ روایتیں ضعیف ہیں. دوسرا جواب جی کہ وہ نہیں تحریم کی نہیں ہے، تنزیہ کی ہے. یعنی اللہ کے رسول نے خود کھڑے ہو کر پیشاب کیا ہے بیان جواز کے لیے، جواز فراہم کرنے کے لیے، کہ بھئی جائز ہے، کرنا یہی چاہیے کہ بیٹھ کے کرو، لیکن اگر کھڑے ہو کر بھی کر لو تو اس میں حرج نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا. کہاں پہ؟ وہ پھر انسان اپنا دیکھے نا کہ کہاں پہ جو ہے وہ ممکن ہے. کھڑے ہو کر پیشاب کرنے میں چینٹوں سے بچنا مشکل ہوتا ہے. نہیں میرا نہیں خیال. انا للہ و انا الیہ راجعون کس نے پڑھا ہوا ہے یہ؟ اچھا ہاں ٹھیک ہے. میں ڈر گیا کہ شاید ہماری کسی بات پہ افسوس کا اظہار کر رہے ہیں. میں نے سنا اگر میں چوہا گر جائے تو اس تیل کو پھر کیمیکل کے ذریعے سنا ہے کہ اگر تیل میں چوہا گر جائے اور اس تیل کو پھر کیمیکل کے ذریعے گھی بنایا جاتا ہے، کیا ایسا کرنا صحیح ہے؟ تیل میں گرا ہے اور پھر کیمیکل کے ذریعے گھی بنایا ہے. تیل اور گھی میں فرق ہے؟ واللہ عالم.
یعنی ویسے بعض علماء نے یہ بات کی ہے کہ جب کسی چیز کی ہیئت تبدیل ہو جائے نا تو وہاں پہ پھر حکم بھی تبدیل ہو جاتا ہے. یہ بات کی ہے کہ پہلے اگر اس کی ہیئت جو ہے وہ اس کی ہے تیل کی ہے اور اب آپ اس کو گھی میں کنورٹ کر دیا تو اب حکم بھی تبدیل ہو جائے گا. تو ممکن ہے کہ اس میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ ٹھیک ہے. اللہ ماشاء اللہ. حد الامکان کوشش کے باوجود بھی طہارت ممکن نہ ہو تو کیا کریں؟ یہ کل انشاءاللہ اس پر اب باب آئیں گے تو وہاں پھر یہ بات کریں گے. چلیں جی انشاءاللہ کل ملتے ہیں پھر. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت. اس میں ابھی تھوڑی سی ہماری بات رہتی ہے اس حدیث میں بھی اور اگلا جو باب آ رہا ہے کل انشاءاللہ.